औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 76 ऑफ दौरे कुरान 2024। आयत नंबर 44 से आज शुरू करेंगे सूरह अल माइदा। और मैंने आपको बताया था कि ये यूनिटी ऑफ फेथ की फाइनल सूरत है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये समझाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो दीन आया है, जो आसमानी सहीफ़े आए हैं, जो अल्लाह का पैगाम आया है, वो सारे का सारा एक ही है। और दीन दरअसल इस्लाम है, जो अल्लाह का दीन है, जो अल्लाह ताला इंसान से चाहता है, वो इस्लाम है। सो सबक में आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 44, इन्ना अंज़लना तौरात। अच्छा, इससे पहले जो आयत 43 गुजरी है कि इनके पास तो तौरा है, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे क्यों फैसला मांग रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में मदीना का एक इम्पॉर्टेंट वाक़या है, जहाँ पे एक यहूदी औरत पर चोरी का इल्ज़ाम था। और चूंकि वो एक बासर घराने से ताल्लुक़ रखती थीं और उनके घर वाले ज़ाहिर है उनमें भी यही सज़ा थी चोर के लिए कि उसका हाथ काट दिया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि अब मदीने के जो अब प्रोक्लेम्ड सरदार हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे फ़ैसला लिया जाए। सो इस बैकग्राउंड में ये आयत नाजिल हुई है और अल्लाह ताला ने ये सवाल किया है कि ये ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे क्यों फैसला मांग रहे हैं। इनके पास तो तौरात मौजूद है और उसमें भी यही बात लिखी हुई है। यानी कि वो यूनिटी ऑफ फेथ समझाने का एक ज़बरदस्त एहतमाम अल्लाह ने किया है कि इनकी अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि चोर का हाथ काट दिया जाए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो ये आपसे क्यों फैसला मांग रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अंज़लना तौरात, बेशक हमने तौरात नाजिल की, फीहा हुदन, उसमें हिदायत है, व नूर, और नूर है। जो मैंने पिछले 2 मौक़ों पे आपको ये बताया था कि जिन आयात में हिदायत के साथ नूर आया है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का बायस बनी है अपने मानी के एतबार से। और लोगों ने उसमें ये इस्तेदलाल किया है कि जिस नूर का यहाँ पे ज़िक्र है, ये उस पैगंबर के लिए है या उस अवतार के लिए है जिसके पास ये किताब आई थी, कि वो मुजस्सिम नूर है। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे एक काफ़ी बड़े मेजॉरिटी का मुसलमानों में ये अक़ीदा है, या वो उनका ये कहना है कि ये मुजस्सिम नूर हैं, ये इंसान नहीं है, ये बशर नहीं है, ये अल्लाह के नूर का हिस्सा हैं। जैसे नसारा ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट, यसू मसीह अल्लाह का बेटा था। जैसे यहूद में फ़िरक़े हैं जो ये कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो अल्लाह के बेटे हैं। या इनमें जो सबसे ख़तरनाक ग्रुप है जो इस वक़्त दुनिया में ज़ुल्म ढा रहा है, वो ये कहता है कि हम सब अल्लाह के बेटे हैं। सो ये नूर का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है, इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल है। ब क्योंकि ये इतना ज़्यादा मिस इंटरप्रेट हो चुका है, हालाँकि सिंपल सी बात है, इन्ना अंज़लना तौरात, बेशक हमने तौरा नाज़िल की, फ़ीहा, उस तौरा में हिदायत है और नूर है। इसमें समझने की क्या मुश्किल है, शायद मैं इतना ज़्यादा नहीं समझ सकती, लेकिन मेरा ये सवाल सबसे है कि इसमें कहाँ पर किसी मुजस्सिम नूर का ज़िक्र है, या किसी ऐसे इंसान का ज़िक्र है जो नूर है असल में, या किसी ऐसे नूर का ज़िक्र है जो हमें इंसानी शक्ल में नज़र आता है। उस किताब में जो अल्लाह ने भेजी है, तौरा, उसमें हिदायत है, उसमें अल्लाह की हिदायत हैं, अल्लाह के अहकामात हैं, व नूर, और उसमें रोशनी है। वो तुम्हें एक ऐसी रोशनी देती है कि तुम बुरे भले में फ़र्क कर सकते हो। यहकुमु बिहन नबिय्यूना, उसके ज़रिए हुक्म देते थे, फ़ैसले करते थे नबी, अल्लज़ीना, वो लोग, अस्लमु, जो फरमान बरदार थे, लिल्लज़ीना हादू, उन लोगों के लिए जो यहूद जो फरमान बरदार थे, यानी कि उनमें से कुछ यहूद थे, वर रब्बानियूना, और कुछ अल्लाह वाले थे।
درویش تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ورقہ بن نوفل، والاحبار، اور علماء اللہ کی کتاب کے عالم تھے، بمستحفظو، بسبب اس کے کہ وہ نگہبان بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، وکانو علیہ، اور وہ تھے اس پر شہداء، گواہ۔ یعنی یہ عالم وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کی حفاظت پر مامور ہیں۔ حفظ کا اصل مطلب یہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور حفظ کو صرف رٹ لینا اور پھر اس کو بار 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 تکرار سے دہرانا ایک صحیفے کو، یہ حفظ کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے۔ یہاں پہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ اس ہدایت اور نور سے فیصلہ کرتے تھے نبی، اللہ کے وہ نبی جن کو وحی آتی تھی، اور وہ لوگ جو فرمان بردار تھے، ان میں یہود تھے، ان میں اللہ والے تھے، ربانی تھے، اور ان میں عالم تھے۔ اور عالم کون تھے؟ جو اللہ کی کتاب کی حفاظت پر تحفظو، وہ نگہبان کیے گئے تھے، وہ اپوائنٹ کیے گئے تھے اس کی نگہبانی کے لیے، من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے، وہ اس پر نگران تھے۔ فلا تخشوا الناس، پس آپ لوگوں سے نہ ڈریں، وخشونی، اور مجھ سے ڈریں، ولا تشترو، اور نہ ہی مول لیں، بے آیاتی، میری آیات، سمنن قلیلا، ایک چھوٹی قیمت کے بدلے میں، ومن لم یحکم، اور جو فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک، بس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون، جو کافر ہیں، جو اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان کے سامنے قرآن کی آیات لگی ہوئی ہوتی ہیں عدالتوں میں، جس پہ لکھا ہوتا ہے فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ، اور پھر یہ ہے کہ عدل کریں اور انصاف کریں، اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور بڑے بڑے انہوں نے گاؤن پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ فیصلہ کرو اللہ کی کتاب کے مطابق، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی کی تکفیر نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ کے لیے ہے کہ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ اس میں کتنے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہو رہے ہیں۔ یہ خود شناسی اور خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس میں اللہ کی کتاب پہ رکھ کے قسم کھائی جاتی ہے، اور وہ قسم ان گواہوں سے لی جاتی ہے جو عدالت کے باہر بکتے ہیں، ان ہیروئنچیوں سے لی جاتی ہے جو ایک دن کی گواہی کے بدلے میں ایک ہفتے کی ہیروئن کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور پھر ہم روتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنتا، اور اللہ ہماری کیوں نہیں مدد کرتا، اور ساری مسلمان مملکتیں اس وقت تکلیف میں کیوں ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ایکویشن ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے فرض کیا تھا ان پر، فیہا، اس کتاب میں، تورا کی ہی بات ہو رہی ہے، اور آگے جو آیت ہے یہ بھی تورا کی آیت ہے، ان النفس بالنفس، یہ کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت ہے۔ یہ ایک تورا کی آیت ہے جو قرآن دوبارہ سے بتا رہا ہے، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ اگر یہ تورا پر ایمان رکھتے تو کیا یہ دنیا میں جو انہوں نے تشدد کا اور ظلم کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، کیا یہ صورتحال ممکن تھی؟ فمن تصدق بھی، پس جس نے اسے معاف کیا، صدقہ کیا، فہوا کفارۃ لہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہوا اور وہ استطاعت رکھنے کے باوجود اس نے اس کو معاف کیا، اس کا بدلہ نہ لیا، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ، بس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، علی آثارہم، ان کے قدموں کے نشانوں پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، یعنی ہم نے ان کے پیچھے بھیجا،
جو پیغمبر تھے جن کے پاس تورا آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بعد بھی پیغمبروں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو تورات میں ہے، اس سے پہلے جو تورات تھی۔ سو وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اس کو انجیل دی، فیہ ہدی و نور، اس انجیل میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ دوبارہ سے نور کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، یہ اس قوم کے لیے ہے جو اپنے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور اللہ کے نور کا حصہ دار سمجھتے ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے، وہ انجیل اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، من التورات وَهُدًى وَمَوْعِظَةً، اور وہ ہدایت ہے اور وہ نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، جو اللہ نے نازل کیا اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو نافرمان ہیں۔ دیکھیں، تورا کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔ وہ سب سے قدیم امت ہے، اور اس امت کو پوری کی پوری تورا ملی، پوری شریعت موسوی ملی، اور جب وہ اس سے انحراف کریں گے اور وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ان کو کافر کہا گیا ہے۔ اسی قوم میں سے نصارہ اٹھائے گئے، اسی قوم میں حضرت عیسیٰ آئے اور ان کو انجیل ملی، اور انجیل کے مطابق جو فیصلہ نہیں کریں گے وہ نافرمان ہیں۔ شاید ان کی واپسی کا کوئی راستہ ابھی ہے، وہ نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما، جو تصدیق کرتی ہے، بین یدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے کتاب دی جو تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے، ومہیمنا، اور یہ نگہبان ہے، یہ محافظ ہے، مہیمن، حفاظت کرنے والی، علیہ، اس پر، کس پر حفاظت کرنے والی ہے؟ ہم نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے ایک کتاب بھیجی، بالحق، جو تصدیق کرتی ہیں اور جو اس سے پہلے ہیں، من الکتاب، لوح محفوظ میں سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ وہی ہدایت تمام انسانوں کو مل رہی ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے۔ وَمُہَيْمِنًا، اور وہ نگہبان ہے، وہ محافظ ہے، علیہ، علیہم نہیں کہا، تورا اور انجیل کی محافظ قرآن کو نہیں کہا، لوح محفوظ کی محافظ ہے یہ قرآن، کیونکہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور جو اس سے ہدایت تورا میں نازل ہوئی اس کو انہوں نے تحریف کر کے مسخ کر دیا، پھر اس میں سے ہدایت نازل ہوئی انجیل میں، اس کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو انہوں نے مسخ کر دیا، پھر وہ فائنل ہدایت نازل ہوئی قرآن کی شکل میں، اور قرآن اس سرچشمے پہ، اس ہدایت کا منبع جو لوح محفوظ ہے، جو اللہ کے پاس ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کا نگہبان ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پس فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، آپ کے پاس اب ایک ایسی کتاب ہے جو ان سب کا شافی جواب ہے، بلکہ جو لوح محفوظ کے پیغام کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کے ذریعے فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشوں کی، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس میں سے جو آپ کے پاس حق آ گیا ہے۔ اب آپ کے پاس حق آ گیا ہے، اب فیصلہ قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی ہے، منکم، تم میں سے، شرعتن، شین، را، عین، شرع، جس میں سے شریعت نکلا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شریعت کا لفظ نہیں ہے۔ یہ سورہ المائدہ۔
ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت بنائی ہے، ومنہاجن، اور ایک راستہ، نہج راستے کو کہتے ہیں۔ سو ہر قوم کے لیے، تم میں سے ہر ایک قوم کے لیے ہم نے ایک الگ دستور اور ایک الگ راستہ بنایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تمہیں بنا دیتا امت واحد، سب ایک جیسے ہوتے، سب ایک جیسی باتیں کرتے، سب ایک ہی شریعت پر ہوتے، سب ایک کتاب کو فالو کرتے۔ ولیکن، اور لیکن ایسا کیوں ہوا کہ تم سب ایک دوسرے سے مختلف ہو؟ یہاں تک کہ تم عقیدوں میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے، تم شریعتوں میں مختلف ہو گئے، تمہارے امام مختلف ہیں، تمہارے مسالک مختلف ہیں، ہم؟ راستے مختلف ہیں، فیصلے مختلف ہیں۔ اگر اللہ چاہتا وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، کیوں ایسا ہوا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس میں جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ اور سب سے زیادہ کس عطا کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں؟ ہدایت۔ وہ ہدایت جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، تم اس کے ساتھ کیا رویہ برتتے ہو، تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، تم اس کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزارتے ہو، تم اسے اپنی زندگی میں کیسے جاری کرتے ہو، یہ سب باتیں اس میں انکلوڈڈ ہیں کہ وہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، سب کے سب۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں جتا دے گا، وہ تمہیں خبر دے دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بسبب اس پر جو تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس یہ فیصلہ اس لیے مانگنے آئے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کی توراہ میں کیا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ توراہ سے مختلف کوئی چیز ہے، اور اب یہ آپ سے فیصلہ مانگ رہے ہیں۔ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتے رہیں، این یفتنوک، یہ کہ کہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں، ام بعد ما انزل اللہ الیک، اس کی وجہ سے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، کہ کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ تمہیں کنفیوز نہ کر دیں اللہ کے کسی حکم کے بارے میں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ، تو جان رکھو، انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، یہ کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، ان یصیبہم، کہ انہیں پہنچا دے، ببعض ذنوبہم، بعض ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ انہیں سزا پہنچائے۔ اگر یہ منہ پھیر لیں قرآن سے، قرآن پر ایمان نہ لیں، تو یہ تو ان کی اپنی بدبختی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور البتہ بہت سے ان عام انسانوں میں، مومنین نہیں کہا، عام انسانیت میں، لفاسقون، یہ نافرمان ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ ہمیں فاسقوں کے گروہ میں داخل ہونے سے بچا لے، ان میں شامل ہونے سے بچا لے، کیونکہ یہ بہت آسان لگتا ہے۔ افحکم الجاہلیت، کیا یہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں، اور جاہلیہ قرآن کی ٹرم ہے، اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان یہ کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور تھا وہ جاہلیہ تھا۔ یہ قرآن کی اصطلاح میں یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کو جاہلیہ کہا جا رہا ہے، یعنی اسلام آنے سے پہلے والا عرب یا ان کا کلچر، اور یہ ان کی اپنی کتابوں میں، ان کی اپنی شاعری میں، ان کی اپنی سیرتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ ایک جاہلیہ کا دور تھا۔ تو کیا یہ جاہلیت کے رسم و رواج اور فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ، اور کون بہتر ہے اللہ سے، حکمن، حکم دینے میں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو،
اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہیں بنانے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعضوں کے دوست ہیں۔ ہم؟ 2 دن پہلے دنیا کی جو امن کی علم بردار تنظیمیں ہیں، انہوں نے فلسطین کے لیے مدد دینے سے انکار کیا ہے، اور وہ چیریٹیز ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی، جو بچوں کے لیے کام کرتی ہیں، جو ساری دنیا سے اس اس امپریشن کے تحت پیسے جمع کرتی ہیں کہ وہ بچوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان تنظیموں نے فلسطین کے بچوں کی مدد کرنے سے انکار کیا ہے، اور ان میں سب سے بڑی تعداد کرسچن چیریٹیز کی ہے۔ سو یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا، جو ان کی طرف پھرے گا، جو ان کی پالیسیز کو فالو کرے گا، جو ان کے مفاد میں کام کرے گا، جو ان کا غلام بنے گا، جو ان کے ہاتھ اپنی قوم کو بیچے گا، جو اپنی قوم کے اثاثے ان کے ہاتھ میں دے گا، یہ ہماری پوری امت کا حال ہے، کسی ایک ملک کا نہیں، پوری امت کا یہ حال ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ یہود تو کافر ہیں اور نصارہ فاسق ہیں۔ ابھی ابھی آپ نے فتویٰ پڑھا ہے قرآن کا، انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اگر ایسی قوم میں سے آپ ہونا چاہتے ہیں عذاب علیم اور عذاب عظیم کی وعیدیں سننے کے بعد بھی جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، وہ ہدایت نہیں دیتا ایک ظالم قوم کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ، پس آپ دیکھیں گے، تو دیکھے گا ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، جو منافق ہیں، جو ان کی طرف پھر گئے ہیں، جو ان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ہیں، چاہے وہ قوم کی سطح پر ہیں، چاہے وہ خاندان کی سطح پر ہیں۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ یسارعون، وہ دوڑتے ہیں، وہ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، سرعت کرتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کہیں گردش نہ آ جائے، ہم کسی دائرے میں نہ پھنس جائیں، ہے جی، ہم پر کہیں زمانے کی گردش نہ آ جائے، ہمیں IMF قرضہ دے دے ورنہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ ہم تو اپنے عوام کا خون اس لیے چوسیں گے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، لیکن میں اسے صرف ایک آئینے کے طور پہ استعمال کر رہی ہوں کہ ہم اپنی امت کا جائزہ لیں۔ کسی ایک ملک، میرا مقصود کسی ایک ملک، کسی ایک شخصیت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ جی، ہم تو آپ کے اس لیے غلام ہیں، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، حالانکہ قرآن میں آپ پہ لعنت بولی گئی ہے، لیکن ہم آپ کے اس لیے غلام ہیں کہیں ہم پہ کوئی زمانے کی گردش نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ، بس قریب ہے کہ اللہ، ان یأتی بالفتح، کہ وہ لائے ایک فتح، او امر، یا کوئی حکم، من عنده، اپنے پاس سے، فیصبحوا، پس یہ رہ جائیں، علی ما اسروا، اس پر جو یہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، اپنی منافقت پر، اپنے اندر کی غلاظت پر، اپنے لالچ پر، لوگوں کی حق تلفیاں کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، اپنے جھوٹ کو اصلاح کہنے پر، یہ جو ان کے اندر جو گٹر ہے نا، کہ یہ اس کے اوپر نادم ہو جائیں، نادمین، یہ پچھتاتے رہ جائیں۔ اللہ کی طرف سے ایک ایسا امر ہو کہ جو ان کے اندر غلاظتیں چھپی ہوئی ہیں یہ اس پہ نادم ہو جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہی لوگ ہیں، اقسموا باللہ، جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، جہد ایمانہم، بڑی پکی پکی قسمیں، انہم لمعکم، کہ بے شک ہم تو، بے شک وہ، لمعکم، تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ایمان والے، جو معصوم ایمان والے جب ان کا حشر دیکھیں گے، وہ یہ کہیں گے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ ان کی حرکتیں دیکھیں، ان کی چوریاں دیکھیں، ان کی حق تلفیاں دیکھیں، ان کے ظلم دیکھیں، انہوں نے جو سارے نظام کا میں فساد جو پھیلا دیا ہے،
انہوں نے جو حشر کیا ہے اس پورے نظام کا، یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین، پس یہ رہ گئے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، یہ مرتد کا حکم ہے کہ جو دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ، پس ان قریب لائے گا اللہ، بقوم، ایک ایسی قوم سے، یحبہم، جو اس سے محبت کرتی ہے، ویحبونہ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، اور یہ اجتماعی بات ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ انڈیویجول پہ مرتد کی سزا قرآن میں موت نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ایک میں بھی یہ بات کرنے سے اکثر ڈرتی تھی، لیکن حقیقت کی بات یہ ہے کہ جب تک وہ اپنا ارتداد اور اپنا مرتد ہونا باقی لوگوں پر نہ اپلائی کرے، اور لوگوں کو مرتد بننے کی دعوت نہ دیں، اس کو سزا نہیں دی، اس کے لیے قرآن میں کوئی سزا نہیں تجویز۔ یہ ان قوموں کے لیے ہے جو پھر جائیں اندھی نہیں، تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ نرم دل ہیں مومنوں پر، وعزت، اور بڑے زبردست ہیں، غالب ہیں، علی الکافرین، کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ولا یخافون، اور وہ نہیں ڈرتے ہیں، لومۃ لائمہ، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ وہ نہیں امبیرس ہوتے اپنے دین سے، وہ نہیں اپنے حلیوں سے امبیرس ہوتے جب وہ مومن نظر آتے ہیں، وہ اپنے لباسوں سے نہیں امبیرس ہوتے، وہ پردہ کرنے سے نہیں شرماتے، وہ اللہ کی بات، حق بات کرنے سے نہیں پیچھے ہٹتے۔ انہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی کیسے آپ جہاد کا نام لیتے ہیں، یہ آپ کا منہ توڑ دیں گے، تو ان کو آگے سے جہاد کا پورا مطلب معلوم ہوتا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ محنت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ تمہارے جبے، اور یہ تمہارے مدرسے، اور یہ تمہاری شانیں، اور یہ تمہاری گاڑیاں، اور یہ تمہارے کرنسیاں، یہ اللہ کو نہیں امپریس کرتے۔ وہ عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ، اس کے سوا نہیں ہے کہ تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے، جھکنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ، اور جو دوست رکھتے ہیں، جو یتولا، جو تولی کرے، جو ولیت اختیار کرے، جو دوست بنائے اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والذین آمنو، اور ایمان والوں کو۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے، اس کے رسول سے، اور ایمان والوں سے تولی کی، دوستی کی، ان کے ساتھ وہ شامل ہوئے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، بس بے شک یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ حزب ہے، یہ فوج ہے اللہ کی، ہم الغالبون، یہی غالب رہیں گے۔ آیت نمبر 56، یہاں پہ حزب اللہ کی ڈیفینیشن بتائی ہے اللہ نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اس فتوے کی روشنی میں، اور یہ قرآن کا فتویٰ ہے، فی زمانہ، ہمارے زمانے میں کوئی ایسی مملکت نہیں ہے، سرزمین، اس سرزمین پر، اس زمین کے اوپر کوئی ایسی سلطنت نہیں ہے جسے ہم اسلامی سلطنت کہیں، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کسی حد تک اس میں شامل ہے، گو کہ پورا اطلاق وہاں بھی نہیں ہے، لیکن اور کوئی ایسی مملکت نہیں ہے اس وقت دنیا میں جسے ہم یہ کہیں کہ یہ
حزب اللہ میں شامل ہے، اور یہ اللہ کے پیغام کی اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔